Vital Nature's Touch Green पुरजोश पाक सरजमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीयीन। सब सुनने वालों को ईद मुबारक और रमज़ान करीम मुबारक हो आपको। जिस चीज़ को रोज़ा रखने का मौका मिला, इबादत करने का मौका मिला, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुसलमानों ने इस महीने में इबादत की। लेकिन इसके साथ साथ तारीख़ में बहुत कम ऐसे देखने में आया है कि इस माह रमज़ान के महीने में इतनी शदीद जंग लगी हो कि तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक जो है उसकी आग में उनको डाल दिया गया हो। ये चाहे अमेरिका की तरफ से हो या इज़राइल की तरफ से हो। आगे चलकर इस पर हम बात करेंगे कि किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। और अभी तक तो ये भी नहीं कह सकते किसने क्या खोया, क्योंकि जंग अभी चल रही है। कोई 20-21 रोज़ हो चुके हैं आज और शदीद नुकसान भी हो चुका है। इसमें ये भी बात करते जाएं कि अगर हम माजी की तारीख़ को देखें तो जो हदफ है अचीव करने की कोशिश कर रहा है इसराइल का, तो एक अपना हदफ है। वो तो चाहता है ग्रेटर इसराइल बनाना और उसके रास्ते की वो तमाम रुकावटों को ख़त्म करना चाह रहा है। और उसके रास्ते की रुकावट है ईरान। ये पिछले साल जून में भी उन्होंने हमला किया था, लेकिन मेरा ख़्याल है कि थोड़ी सी अक्ल आ गई किसी के कहने पे या ख़ुद ही, और वो जंग जो है उससे जंग बंदी हो गई और फिर उसके बाद काफ़ी सुकून पैदा हो गया था इलाके के अंदर। और हमने कहा कि शायद अब जंग नहीं लगेगी। लेकिन इसराइल ऐसा एक बच्चा है जिसको जितना मर्ज़ी आप फीडर दें, दूध पिलाएं, लेकिन नहीं, उसको जब तक चैन नहीं आना, जब तक कि वो अपने उस हदफ को अचीव ना कर ले जो कि उसने कहा कि मैं ग्रेटर इसराइल यानी बनाने की जो है ख्वाहिश। और नेतन्याहू का 40 साल पुराना ख्वाब जब तक पूरा ना हो, अमेरिका चाहे ना चाहे, लेकिन अमेरिका जो है वो कहा जाता है कि इसराइल अमेरिका का बगल बच्चा है, लेकिन नहीं, अमेरिका इसराइल का बगल बच्चा। और इसराइल डिक्टेट करता है अमेरिका को कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उसने माजी के बहुत से सदूर को डिक्टेट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप पे वो हावी हो गया। और उसके पीछे एप्स्टीन फाइल्स का किस्सा है। अब सबको पता लग गया कि एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं और क्या वजूहात हुई हैं। ईरान पर हमला जो शुरू किया वो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर शुरू किया। और कोशिश ये थी उनकी कि शायद 1 या 2 दिनों में, 3 दिनों में या 4 दिनों में मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर रजीम चेंज हो जाएगा, जंग ख़त्म हो जाएगी। ये सबक और पट्टी पढ़ाई गई थी डोनाल्ड ट्रंप को कि बस अब आप देखेंगे तो फौरी तौर पर मामला ख़त्म हो जाएगा। ग्राउंड सारा हमने तैयार किया हुआ है, जैसे ही हमला होगा और जैसे ही मामलात आगे चलेंगे, नीचे से लोग उठेंगे ईरान के अंदर और उनकी लीडरशिप को, हम टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे। ये उनका एक स्ट्रेटजी जो थी वो सही चली उनकी, कि उन्होंने ईरान की सबसे पहले पॉलिटिकल लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश की, और वो थी आयतुल्लाह ख़amenei से उन्होंने शुरू किया, उनको शहीद किया। उसके बाद आखिर में अली लारिजानी को शहीद किया। ये दोनों वो शख्सियात हैं जो कि गुफ्तगू के लिए, बातचीत के लिए, अमन के लिए कोशां थे। और आयतुल्लाह अली ख़amenei ने फतवा भी दिया था कि ये जो एटम बम बनाना है ये इस्लाम के ख़िलाफ़, और हमें कोई शौक़ नहीं हम एटम बम बनाएं। उसके बाद इन्होंने अली शामख़ानी को शहीद किया। ये पॉलिटिकल फिगर्स थी। इस्माइल ख़तीब जो इंटेलिजेंस के मिनिस्टर थे उनको किया, और तकरीबन टॉप लीडरशिप के 8 से 10 लोग ये शहीद कर चुके हैं। और उसके बाद इनका दूसरा टारगेट था जिसमें इन्होंने आर्मी को उनकी टारगेट किया कि ये टॉप लीडरशिप ख़त्म कर देंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आयतुल्लाह ख़amenei जिनकी 86 साल उम्र थी, उनकी जगह 56 साल का उनका बेटा जो है वो मुज्तबा ख़amenei जो है वो उनकी जगह आ गया। और ईरान ने, क्योंकि उन्हें 1 साल से मालूम था कि ये हो रहा है, और पिछले तकरीबन 1979 ऑनवर्ड्स उन पे लगे हुए हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, उन पे मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और तंग दस्ती की हालत में गुजारा हो रहा है वहाँ पर, इन द सेंस के वो खुल कर अपना पेट्रोल नहीं बेच सकते। कुछ चाइना को जा रहा था, कुछ इंडिया को जा रहा है। पाकिस्तान आज तक उनकी तरफ से पूरी पाइपलाइन गैस की हमारे बॉर्डर पे आई हुई है और हम उसको आगे नहीं ला सके। खौफज़दा हो गए हम कि शायद अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा। अब वही अमेरिका जो है वो ईरान को कह रहा है कि तुम अपना तेल भी, जो तुम्हारे टैंकर पड़े हुए हैं समुंदर के अंदर, वो अपना तेल भी जिसको चाहो तुम बेच सकते हो। और हिंदुस्तान को इजाज़त दे दी कि वो रूस से तेल ख़रीद लेगा। उसके बाद फिर फ़ौजी जो है शख्सियात उनको किया। उसमें मोहम्मद पाकपुर सबसे पहले थे जो उनके डिफेंस के थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अज़ीज़ नाज़िर ज़ादे। उसके बाद ग़ुलाम रज़ा सुलेमानी
اور یہ ساروں کو انہوں نے شہید کیا، اور اس طرح 20 سے 30 بلکہ شاید زیادہ ہی کچھ ایسی شخصیات ہیں جو کہ جن کو مار دیا گیا. لیکن ایک بات ہے کہ کیا آج تک کبھی ہوا سے حملہ کرنے سے، طیاروں کے ذریعے حملہ کرنے سے، مارنے سے کیا آپ رجیم چینج اچیو کر سکتے ہیں؟ صدام کو بھی جب تک نہیں ہٹا سکے جب تک کہ گراؤنڈ ٹروپس وہاں پہ نہیں بھیجے، گدافی کو بھی جب تک نہیں ہٹا سکے جب تک کہ گراؤنڈ ٹروپس وہاں پہ نہیں پہنچ گئے اور حملہ نہیں ہوا. اور کافی عرصے کے بعد ان کو پھر گدافی کو شہید کیا گیا اور صدام حسین کو پھر پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، اور دلیری کے ساتھ اس نے پھانسی کا پھندا جو ہے اپنے گلے میں ڈالا. تو یہ اس لیے ایران میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ رجیم چینج تو نہیں، کھنڈر بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اور یہ لڑائی ابھی بڑی خطرناک موڑ اس نے موڑ لیا ہے کہ جب ایران کی پارس گیس کی جو تنصیبات ہیں ان پہ جب حملہ کیا اسرائیل نے، یہ ایک ایسی گیس کی تنصیبات ہیں جو آدھی خلیج فارس کے اندر ہے، پرشین گلف کے اندر ہے، اور آدھی قطر کی ہے، اور آدھی جو ہے وہ پارس جو ہے وہ ایران کی ہے، اور جو نارتھ ڈوم ہے وہ گیس فیلڈ جو ہے وہ قطر کے پاس ہے، اور آدھی دونوں کی تھی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو اسرائیل چاہتا تھا وہ تو اچیو کر لیا اس نے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ حملے کرے خلیج کے ممالک پہ، اور خلیج کے ممالک اکٹھے ہوں اور وہ اکٹھے ہو کر ہمارے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کریں. دوسرا اسرائیل کا ہدف یہ ہے کہ سارے خلیج کے ممالک اتنے کمزور ہو جائیں اس لڑائی کے اندر کہ ان کی جو اکنامک جیگولر وین ہے اس کو ہٹ کیا جائے، ان کو اس جنگ کے اندر ملوث کیا جائے، ان کی ملٹری کیجولٹیز ہوں، ان کے جہاز تباہ ہو جائیں، ان کی ملٹری کیپیسٹی ختم ہو جائے، اور پھر اسرائیل اپنا ہدف جو گریٹر اسرائیل کا ہے وہ آرام سے اچیو کر لے گا. اور یہ اس نے کرنے کی کوشش کرنی ہے اگر مسلمان اسی طرح سے چلتے رہے. تو واپس میں جب ان کی گیس پہ حملہ ہوا تو انہوں نے پھر جوابی طور پر قطر کی اس گیس فیلڈ کو مارا جس کو راس لفان کی، جہاں پر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، LNG کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، جو ان کا انڈسٹریل ہب تھا، وہاں پر انہوں نے اس کو مارا. اور پھر باقی ریفائنریز قطر، UAE، بحرین، سعودی اور انفراسٹرکچر کو بھی انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی. اور یہاں پھر سعودی عربیہ نے کچھ مسلم ممالک کے OIC کی حد پہ نہیں، اپنے لیول پہ ہوسٹ بن کر سعودی عربیہ نے پھر کچھ ممالک کے فارن منسٹرز کو بلایا اور ان کی ایک میٹنگ کی، کیونکہ یہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے اس لیے. اور اس میں پاکستان نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، ترکیہ جس کو کہتے ہیں ترکیہ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اس کے علاوہ جارڈن، ایجپٹ، سیریا، لیبنان، آذربائیجان اور قطر، بحرین، کویت، یہ کوئی 12 کے قریب ممالک تھے جو کہ اس میں شامل ہوئے. اس میں سعودی فارن منسٹر نے بڑا سخت موقف لیا، اور باقیوں نے بھی. اس میں اسرائیل پہ اس حد تک تنقید کی گئی کہ جو لبنان کے اندر وہ کر رہے ہیں، اس حد تک نہیں کی کہ جو ایران کے اندر وہ کر رہا ہے. نہ امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ تم ایک مسلمان ملک کو جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں، اب عید آ گئی ہے، ابھی تک کوئی ٹروس وغیرہ انہوں نے نہیں ڈکلیئر کیا، جب کہ پاکستان افغانستان کا ایک کہا ہے کہ عید کے دوران ہم حملے نہیں کریں گے. یہ افغانستان کی طرف سے میرے خیال میں یہ بات آئی ہے. اور جو انہوں نے اعلانیہ سامنے آیا ہے وہ دیکھ کر بھی عجیب و غریب لگا. ٹھیک ہے، ان ممالک پر حملے ہو رہے ہیں، ان کو غصہ بہت زیادہ ہے، لیکن عقل مندی اس بات میں تھی کہ یہ ملک جو ہیں وہ صبر سے کام لیں. یہ ملک جو ہیں جن کے اندر جیسے 5th فلیٹ ہے بحرین کے اندر، بیسز بنے ہوئے، ہر ملک کے اندر بیسز بنے ہوئے ہیں. ان کا خیال تھا کہ امریکہ ہمیں تحفظ دے گا، لیکن امریکہ صرف اسرائیل کو تحفظ دے سکتا ہے اور کسی کو تحفظ نہیں دے سکتا. ان کو وہ بچا کچا جو مال ہے وہ دے کر ان سے پیسے لے سکتا ہے. یعنی $450 ملین کا جہاز جو ہے تحفے میں دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو قطر نے. لاسٹ اس کا جب وزٹ ہوا وہاں، اور پتہ نہیں $1 ٹریلین کا جو معاہدے تھے وہ سعودی عربیہ نے کیے، کچھ $700 ملین کے معاہدے جو ہے UAE نے کیے. اسی طرح قطر نے $450 ملین کا جہاز دے دیا، اور اس کے بعد جتنے جو معاہدے وہ اپنی جگہ تھے. اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پتہ یہ لگ گیا کہ امریکہ کو اگر کسی کی فکر ہے، اور امریکہ جس کے اشاروں پہ چلتا ہے وہ اسرائیل ہے. اس لیے کہ اسرائیل کی لابی امریکہ کے اندر اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کسی بھی امریکن صدر کو اتار بھی سکتا ہے اور بنا بھی سکتا ہے. جو بھی امریکہ کے لیے الیکشن لڑنا چاہے ان کا صدر ہو. بہت کم ایسے آئے ہیں تاریخ کے اندر جنہوں نے اسرائیل کا آشیرواد نہ لیا ہو، ورنہ وہ یہودیوں کا اور اسرائیل کا آشیرواد ضرور لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ اربوں ڈالر ہر سال اسرائیل کو دیتے ہیں اسلحے کے لیے، اس کو سیکیورٹی دیتے ہیں،
اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، کیونکہ ساری میڈیا اس کے قبضے میں ہے، سارے فائنینشیل سینٹرز اس کے قبضے میں ہیں، اور ساری لابیز جو ہیں اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ اب ڈی ایسکلیشن کی بھی بات کی گئی، انرجی فیسلٹیز کو بچانے کی بھی بات کی گئی، سیلف ڈیفینس کی بھی بات کی گئی، اور انرجی کی سیکیورٹی کی بھی بات کی گئی۔ یہ جو سعودی عربیہ میں میٹنگ ہوئی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، یہ سارا کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن میں جو بات بار بار کہہ رہا ہوں، اور میرا خیال ہے یہ اب سمجھ آ جانی چاہیے تمام ممالک کو، پاکستان سمیت، کہ خدا را کو ایک 52 ملکوں کو تو اکٹھا کرو، پتہ تو لگے کہ کون ہمارے ساتھ ہے، کون ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ جب جہاد افغانستان شروع ہوا تو 1980 میں جب پاکستان کے اندر OIC کے فارن منسٹرز کی میٹنگ بلائی گئی، اس میں سے 50 ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جو آپ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صرف 2 ملک تھے، سیریا اور لیبیا، میرے خیال میں یہ 2 ملک تھے جو کہ روس کے بغل بچے تھے اس وقت، یعنی ان کی لابی کے اندر تھے اور ان سے متاثر تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ خاموش رہے یا ابسٹین کیا یا جو بھی کیا۔ آج ہمیں پتہ تو لگے کہ کتنے لوگ جو ہے وہ مسلم ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں، کتنے اسلامی ملک، اور کتنے اسلامی ملک جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یا پھر امریکہ سے خوف زدہ ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ جنگ ہونی چاہیے، ہمیں جنگ لڑنی چاہیے، لیکن جب تک آپ اکٹھے نہیں ہوں گے، باری باری سب کی باری آئے گی۔ جب سوڈان کے اندر دیکھا ہم نے، جب ایجپٹ کے اندر دیکھا ہم نے، جب سیریا کے اندر دیکھا ہم نے، جب لیبیا کے اندر دیکھا ہم نے، جب عراق کے اندر دیکھا ہم نے، اور اب گنتے جائیں ملک جو ہے صومالیہ کے اندر دیکھ لیں، صومالی لینڈ کے اندر کس طرح سے اسرائیل نے اب جا کر قبضہ کر لیا، جس طرح امریکہ جا کے آئس لینڈ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ تھوڑی بہت جو ریزسٹنس آ رہی ہے، یہ آپ سارے مسلم ممالک کی سیف گارڈ کے لیے ہے۔ اچھا کیا کہ آپ لوگوں نے حملہ نہیں کیا، آپ یہ رائٹ کو ریزرو کر کے رکھیں، اور پریشر جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل پر ڈالیں کہ 20 دن ہو گئے ہیں، مار کٹائی کر لی، پہلے غازہ کو کھنڈر بنا دیا، حماس کو پھر بھی ختم نہیں کر سکے، آپ نے لبنان کو کھنڈر بنا دیا، حزب اللہ کو پھر بھی ختم نہیں کر سکے۔ اس لیے ایران کو بھی آپ کھنڈر تو بنا سکتے ہیں، لیکن ان کی وہ اسپرٹ جو ہے اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ تو نہ ہی میرا خیال ہے آپ اپنے گراؤنڈ ٹروپس وہاں اتارنے کا سوچنا۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی مت دینی ہوئی، کوئی سمجھ دینی ہوئی، تو وہ یہی دے گا آپ کو کہ اگر وہاں پہ آپ نے گراؤنڈ ٹروپس اپنے اتارے تو آپ کا حشر پھر ویٹنام اور افغانستان سے بھی بدتر ہوگا۔ بہت اچھا ایک طریقہ تھا، ایران پہ پریشر بھی تھا، ایران تھوڑا سا کوپریٹ بھی کر رہا تھا اور خوفزدہ بھی تھا۔ میں یہ کہہ دوں گا کہ جب بات چیت ہو رہی تھی اپنا IAEA کے ساتھ اپنا اٹامک پہ، تاکہ، اور ایران ہر چیز مان گیا تھا، یہ عمان کے امبیسڈر نے بھی بات کہی کہ جب وہ مان گیا تھا تو اس وقت بہترین وقت تھا وہ کہ اس کو منوا کے وہاں انسپیکٹرز بٹھا کر سارا کچھ چیک کر لیتے۔ اب 60% انہوں نے انریچ کیا ہوا ہے، 60 سے لے کے 95 تک جانے میں اسے کوئی ٹائم نہیں لگے گا، اور ہو سکتا ہے وہ وہاں پہنچ بھی گئے ہوں۔ محدود یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل، امریکہ تو شاید نہیں، اسرائیل کنٹمپلیٹ کر رہا ہے لمیٹڈ نیوکلیئر اسٹرائک کی، لیکن میں آج یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی کہ اگر انہوں نے لمیٹڈ نیوکلیئر اسٹرائک کی، جس طرح کہ ٹرمپ نے ابھی ہیروشیما ناگاساکی کا ذکر کیا جاپان کے پرائم منسٹر کے آگے، تو بڑا اس کو لوگوں نے برا بنایا کہ یہ وقت نہیں تھا یہ بات کرنے کا۔ لیکن اسرائیل کو اور امریکہ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کوشش کی تو ایران کے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ بھی جواب دے سکیں، اور اگر یہ جواب دیا تو ریجنل وار تو ہے، یہ کہیں ورلڈ وار کے اندر ہی تبدیل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے چائنا اور رشیا کو بھی چاہیے تھوڑا سا اپنے آپ کو اگریسولی اس معاملے کو ختم ٹھنڈا کروانے کے لیے کام کریں، اور امریکہ کو بھی چاہیے کہ بس ہو گیا، ہم کہتے ہیں جی ڈونلڈ ٹرمپ تم لڑائی جیت چکے ہو، اب بس کر دو، اینڈ گو ڈاؤن ایز اے ونر اکارڈنگ ٹو یور سیلف، یعنی اپنے آپ کو آپ ونر کہہ کر آپ کہہ دیں کہ میں اب ڈکلیئر کرتا ہوں کہ لڑائی ختم کی جائے کیونکہ ہم جیت چکے ہیں، ورنہ پھر یہ نہ ہو کہ کہیں ہار کر ڈکلیئر کرنا پڑے۔ بہت شکریہ۔ وائٹل مسک فریشیا، خوشبو اصل خوبصورتی کی۔